किसी को भी बताए बगैर काशिफ अपना चेहरा रुमाल से छुपाए लाइबा को अपने साथ लेटी डॉक्टर के पास लाया था। कोई उसे देख न ले इसलिए बार बार अपना रुमाल अपने मुंह पर सही करते वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। इससे पहले ये बात सबको पता चलती वो इस बदनामी की वजह को ही जड़ से खत्म कर देना चाहता था। मोहब्बत उसने कर ली थी लेकिन इस गुनाह को कैसे कबूल कर लेता। वो उसे दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। काशिफ 1000 बार उसे पूछ चुका था कि ये किसका गुनाह है, लेकिन हर बार की तरह वो रोकर एक ही रट लगाती है कि ये उसका ही बच्चा है। अब वो कोई पागल तो था नहीं जो उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता, जबकि इस बात का गवाह खुद था कि वो बढ़ती हुई लड़की है, लेकिन वो उसकी मोहब्बत थी इसलिए कोई गलत कदम उठाकर उससे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए 1000 बार पूछा सवाल हर बार उसके जहन में आता था कि ये किसका गुनाह अपनी कोख में पाल रही है। वो खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसका यही डर काशिफ को पुख्ता यकीन दिला रहा था। अपनी बारी आने पर वोला का शुक्र करता कैबिन में दाखिल हुआ और सारा मसला डॉक्टर की गोश गुजार कर दिया। अभी शादी हुई 1 महीना हुआ है और इसे हमल हो गया है। ये अभी खुद को नहीं संभाल पा रही, बच्चा कैसे संभालेगी, इसलिए आप इसका कोई हल बता दें। वो डॉक्टर से राय चाहता था। उसके बाद ये अपनी कोई बात रखना चाहता था, जबकि लेडी डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान हो गई कि ये कैसे कोई सिर्फ जल्दी हमल ठहरने पर ऐसी बात कर सकता है। लेकिन उसे मालूम था उसे क्या करना है। ऐसे केस अक्सर आते रहते हैं। देखते तो उसकी उम्र इतनी कम है, ऊपर से उसे हमल ठहर गया है। उसकी हालत पहले ही इतनी नाजुक है। उम्र उसकी अभी 18 भी नहीं हुई। उसकी जान को तो पहले ही खतरा है और इस बात का अगर किसी को पता चल गया तो सीधा सीधा केस बनेगा और बदनामी अलग से। इसलिए बेहतर है इसे अच्छी खुराक दो, खुश रखो और बच्चे की पैदाइश के बाद 3 साल का वक्फा कर लेना। लेडी डॉक्टर की बातें सुनकर अब वो खुद भी सख्त परेशान हो गया था। इसलिए उसकी फीसें देता लाइबा का हाथ सख्ती से पकड़ता उसे घसीटते हुए घर ले आया। जोर से दरवाजा खोलते उसकी कुंडी चढ़ाकर उसे बालों से दबोचते फिर से पूछने लगा, बता किसका गुनाह अपने पेट में लेकर घूम रही है। लाइबा डर से उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। बस उसके आगे हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगते एक ही बात को दोहरा रही थी कि ये तेरा ही खून है। काशिफ एक मेहनती और खुश इखलाक लड़का था। गांव में मुश्किल से 5-8 पढ़कर वो उर्दू पढ़ लेता था और यही उसकी मशहूरी की वजह थी। जिसकी भी चिट्ठी आती वो पढ़कर सुनाता, साथ अपनी जमीन पर खेती बाड़ी भी करता। माँ उसके मोहल्ले भर की खबरें यहाँ से वहाँ करने में ही वक्त गुजार देती। बाप तो जोरों का गुलाम था, मजाल जो उसकी बीवी के आगे जुबान भी खोले। लेकिन काशिफ दबकर रहने वालों में से नहीं था, वो दबाने वालों में से है। मजाल जो उसकी किसी बात से कोई इत्तेफाक न करे। खेती बाड़ी करते उसकी नज़र अक्सर भटककर सामने कुछ मकान की जानिब चली जाती, जहाँ इतनी कड़ी दोपहर में लाइबा रोज कपड़े फैलाने आती थी और वो काम करके उसका दीदार करता रहता, जबकि लाइबा तो उसकी तरफ ध्यान भी ना देती और अगर नजर पड़ती भी तो गुस्से से देखती। और थोड़ी देर में एक लड़का भी उसके साथ आकर बैठ जाता और वो दोनों हंसकर बातें करते और यहाँ काशिफ का खून खोल उठता। असद लाइबा का फूफोजाद था जिसे वो पसंद करती थी। कच्ची उम्र की पसंद थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। असद से बातें करना पिछले 4 महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। काशिफ को तो लाइबा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और उसकी नाक चढ़ाने वाली आदत उसे उसकी तरफ माइल कर देती। लेकिन पिछले 1 महीने से उसका यूं छत पर बैठकर उस लड़के से हंस हंस कर बातें करना और लाइबा की नजरों में पसंदीदगी के रंग काशिफ को एक फैसला लेने पर मजबूर कर चुके थे। उसने फैसला ले भी लिया था। अपनी माँ को जाकर लाइबा का बताते और उसे घर रिश्ता भेजने को कहा था। उसका अटल फैसला जानकर उसकी माँ भी खामोशी से रिश्ता लेकर लाइबा के घर चली गई। इशफाक लाइबा का बाप जो पहले ही काशिफ को पसंद करता था, उसने फौरन हामी भर ली थी। रिश्ते की वो क्यों ना हामी भरता। गाँव भर के सबसे मशहूर लड़के का रिश्ता आया था जो मेहनती भी था, अच्छा खासा कमा भी लेता था और उससे लाइबा की शादी करके इशफाक की कितनी इज्जत बढ़ जानी थी। ये सोचते उसने कुछ ही दिनों में लाइबा का निकाह भी पढ़ा दिया था। काशिफ बहुत खुश था, उसे अपनी मनचाही बीवी मिल गई थी। आज वो उसकी हो गई थी और उसी खुशी में वो लाइबा की असद के साथ की गई हरकत में फरामोश कर गया था, क्योंकि असद काफी देर से लाइबा को इशारा कर रहा था। उसने लाइबा का हाथ अपने हाथ में ले लिया था तो लाइबा भी असद को छोड़कर काशिफ की तरफ मतवज्जा हो गई। आज उनकी शादी की पहली रात थी, लेकिन सुबह काशिफ का मिजाज उसे उखड़ा उखड़ा सा महसूस हुआ। वो परेशान हो गई कि उसे क्या हो गया जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था। अब अचानक उसे एक ही रात में उसकी मोहब्बत कहाँ चली गई। फिर सारी बातों को परे रखते वो काम में मसरूफ हो गई। कुछ दिनों तक काशिफ का रवैया वैसे ही था, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सही हो गया। अब उसका ख्याल रखता था। उनकी शादी को दूसरा महीना होने वाला था और लाइबा की हालत खराब रहने लगी। कभी सर में शदीद दर्द रहता तो कभी उल्टी कर देती। काशिफ सारी सारी रात उसका सर दबाता। एक दिन जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो काशिफ, जो शख्स पहले से ही शक्की था, वो उसे खुफिया तौर पर दूर किसी दाई के पास ले गया। जब उसने लाइबा उम्मीद से होने की खबर सुनाई तो वो डरती काशिफ की तरफ देखने लगी। जो उसका डरना देखकर वो खफा हो गया। वो उसे घर ले आया। अब उसके यहाँ तो एक जान पहचान थी, अगर किसी को पता चल जाता तो उसके लिए मुसीबत बन जाती और वो तब क्या करता। ये सब सोचते ही उसके जहन में एक तरकीब आई जिस पर अमल करते किसी को भी बताए बगैर काशिफ अपना चेहरा रुमाल से छुपाए लाइबा को अपने साथ लेकर गाँव से थोड़ी दूर एक लेडी डॉक्टर के पास आया था। कोई उसे देख न ले, बार बार अपने रुमाल अपने मुँह पर सही करता। वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उससे पहले ये बात सबको पता चल जाती वो इस बदनामी की वजह को ही जड़ से खत्म कर देना चाहता था। मोहब्बत उसने कर ली थी, लेकिन इस गुनाह को वो कैसे कबूल कर लेता। नहीं वो इस दुनिया में
میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کاشف 1000 بار اسے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے، لیکن اسے یقین نہ کیا، جبکہ اس کی بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ لڑکی اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے 1000 بار کا سوال بار بار اس کے ذہن میں آتا، یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس کا یہی ڈر کاشف کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، 2 مہینے ہوئے اور اسے حمل ہو گیا ہے، یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی، اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد یہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیس اکثر آتے رہتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 بھی نہیں ہوئی، اس کی تو جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ سے، اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 3 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیس دیتے لائبہ سے کہا، سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا، دھاڑ سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے۔ لائبہ ڈر سے اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتی، ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ کاشف اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے خود باہر چلا گیا۔ وہ لائبہ کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ اسے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا، اور اس کے پیدا ہوتے ہی اپنی اصل سنتان کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اسے پیار کرے گا۔ اسے نہیں پتا یہ کس کا گناہ تھا۔ اب کاشف کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ ضرور اسد کی ہی اولاد ہے، لیکن اب وہ اس کی اولاد بھی اس سے دور رکھے گا، اس کو اس کے گھر میں لاوارثوں کی طرح رکھے گا۔ اسد کا بدلہ اب وہ اس معصوم جان سے لینے کا سوچ چکا تھا جو اب اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ اب تو کاشف کا روز کا کام بن گیا تھا، آتے جاتے وہ لائبہ کو یہی تانا دیتا کہ اپنے یار کی اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نخرے نہ کر اور گھر کے سارے کام بھی وہی کرے۔ وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی۔ یہ بات کاشف کو اور اشتعال دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ یہ 9 مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وہی جانتی تھی۔ پھر سبحان کی پیدائش پر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ کاشف کے ماں باپ بھی ہر جگہ مٹھائی بانٹ رہے تھے، اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ کاشف تھا۔ لائبہ جب بھی سبحان کی طرف دھیان دیتی، کاشف اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا۔ اس نے ایک بار بھی اس کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا، نہ اسے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس کروایا تھا، اسی لیے ماں نے بھی اسے مانوس نہیں ہوا تھا۔ اب بھی کمرے سے اس کے رونے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی، لیکن کاشف نے سختی سے منع کیا تھا کہ پہلے میرے پیر دباؤ پھر اندر جانا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیر دباتے بار بار کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لختے جگر بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر رو رہا تھا۔ جیسے ہی کاشف کی آنکھ لگی وہ فوراً اندر گئی اور تڑپ کر اپنے بیٹے کو گود سے لگاتی اس کو خوراک دینے لگی، لیکن اسے دل میں کاشف سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی۔ اب وہ کاشف کے آنے سے پہلے ہی سبحان کو اس کی خوراک دے دیتی تھی، لیکن پھر بھی اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اب تو لائبہ کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی جان خلاصی تب ہوئی جب اسے 1 سال بعد پھر سے امید ہونے کی خبر ملی۔ اب تو کاشف کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی، سب اسے پاگل کہہ رہے تھے، یہ تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد ہو۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ واقعی اس کی تو پہلی ہی اولاد آنے والی تھی۔ خیر سے اس نے اس بار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ کاشف کی ماں نے تو ناک چڑھایا تھا بیٹی کی پیدائش پر، لیکن کاشف تو منال سے پیار کرتے نہ تھکتا، وہ اس کی اپنی اولاد تھی، اس کا اپنا خون، وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کا خیال کرتا۔ وہ جب بھی گھر آتا منال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور سبحان باپ کے پاس آتا تھا، اسے یوں ہی وہاں چھوڑ کر منال کو گود میں لے لیتا اور اسے منہ موڑ لیتا۔ لائبہ خون کے آنسو رہ جاتی اپنے 3 سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ لائبہ بھی سبحان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہی منحوس جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شوہر اس سے دور ہوا تھا، اور ابھی کبھی کبھار جھگڑا اٹھتا تو سبحان کی سوالیہ ذات پر آ کر رک جاتی۔ وہ ماں تھی، پوری طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی، آخر اس کا اپنا خون تھا، اس کی پہلی اولاد جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا۔ کاشف پھر سے سگا ہو گیا تھا، اب کا رویہ اس کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا ایک بچے سے بدلہ لیتا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسد کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہا، بلکہ یوں ہی بغیر باپ کے رہا۔ لائبہ کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا، وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی، گھر کے کام اور پھر بچے، کبھی کبھی جب چڑ جاتی تو ایک کک لگا دیتی۔ سب سے زیادہ وہ جو اس کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ وہ سبحان کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بچہ اب کوئی ضد نہیں کرتا تھا، مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا، حسرت سے اپنے بہن بھائی کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا۔ کاشف کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا۔ لائبہ کے یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی، اب اس کے 4 بچے تھے۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی، بچوں کو دیکھتی،
کاشف کام سے آتا تو وہ بچوں کو لیتا۔ کاشف پھر سے پہلے والا کاشف بن گیا تھا۔ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے وہ بھیانک ابواب بند کر چکا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سبحان بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو لائبہ بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے کر جاتی تو کبھی حکیم کے پاس۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھا کر سبحان کو اپنے ساتھ لیا اور ملتان آ گیا۔ باقی بچوں کو وہ گھر دادا دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں اس بڑے ہسپتال میں جب اسے لایا گیا تو بچے کی اس حد تک خطرناک حالت دیکھتے اسے فوراً داخل کر لیا گیا اور کاشف لائبہ کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملا۔ کیا یہ آپ کی اپنی اولاد ہے جو اس طرح کا سلوک کیا آپ لوگوں نے؟ اگر ابھی بھی کوئی دیر کر دیتے تو یہ بچہ مر جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر کاشف نے سوچا تھا مر ہی جاتا، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے، اور عین اندازے کے مطابق سبحان کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ جیسا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اب وقت دور نہیں تھا جب وہ سب ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی تو وہ ساری زندگی بھی کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہ آتا اس کے پاس وہ خرید سکے، اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا میچ کر سکتا ہے۔ بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے، باقی بچے وہ دونوں خود لائبہ کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر منع کر دیا تھا۔ اب وہ زبردستی کاشف کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے۔ ایک طرح سے کاشف خوش تھا کہ اب اس کا تو میچ کرنا نہیں تھا، اب لائبہ کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا، اور جب تک وہ گئے اور اسد دوسرے شہر سے آئے گا تب تک تو سبحان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور خوشی سے اسے یہ بتایا کہ اس کا اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اس لیے جلدی سے ان کے ساتھ چلیں۔ کاشف یہ سنتے ہی ہکا بکا ہو گیا تھا، مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب پچھلے اتنے سال سے وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا، جس کو کم تر نیچ اور ناجائز کہتے آیا تھا، وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ سب سوچوں کے درمیان کا پروسیجر ختم ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں لگا، لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نا امید نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود مسجد میں گیا تھا اور وضو کرتے ہوئے رب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیوی کے اوپر شک کیا، اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا ہے، اسے ہر ایک چیز کے لیے ترساتا رہا۔ یا میرے رب میری گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے، بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا، لائبہ سے بھی معافی مانگ لوں گا، بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنی کی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب واپس آئے اسے یہ خوشی کی نوید دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس میں کچھ نمایاں معذوریاں پائی گئی ہیں، جیسے اچانک اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ سکتا ہے، سانس اس کا پھولنے لگے گا، اس لیے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتا، بال بھی اس کے جھڑیں گے، یا پھر شاید نظر بھی کمزور ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے استحانے پر کھڑی تھی، لیکن اس نے توبہ کر لی، اب وہ اپنا سارا وقت اس کو ہی دیتا، اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ سبحان بھی پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا، لیکن جب اس کی کھانسی شروع ہوتی تو وہ اس کے آنسو نکل آتے، تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو چشمہ صحیح کرتے پھر سے مسکرا دیتا، لیکن کاشف تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا، اس نے بے ساختہ اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ لائبہ سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا، لائبہ نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ اسد کو پسند ضرور کرتی تھی، لیکن تب کچی عمر تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری زندگی میں بس تم ہی تھے، لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، اور یہ بات بھی ان ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتہ لگی تھی کہ پہلی رات کو جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہے، لڑکیاں بھی اچھل کود کرتی ہیں یا وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر کاشف کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا، وہ لائبہ کے سامنے سخت شرمندہ تھا، لیکن ابھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آخر اس کے بیٹے کو یہ مہلک بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتہ لگتا کہ وہ اس کی اولاد ہے، اسے یہ سوچ کر سخت پشیمانی ہوتی۔